अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बैरूनी अदायगियों का तवाज़न यानी बैलेंस ऑफ फॉरेन पेमेंट्स। इसमें हम दो तरह के तवाज़न देखेंगे। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है तवाज़न तिजारत या बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। इसके बाद जो है नंबर 2 पे मैं बताऊंगी आपको कि भाई दूसरा कौन सा तवाज़न है। अच्छा जी, तवाज़न तिजारत या बैलेंस ऑफ ट्रेड में बेटा ये जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है तो वही बातें हैं जो इस चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। कहते हैं कि मुख्तलिफ मालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं और हर मुल्क उस शय को पैदा करता है जिसको पैदा करना उसे आसान हो या जिसको पैदा करने में उसे मसारिफ कम उठाने पड़े, ठीक है। और वो शय वो दूसरे मालिक से मंगवा लेता है जिसको पैदा करना मुश्किल है, उस मुल्क में पैदा नहीं होती, या जिसको पैदा करने में उसे मसारिफ ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। इस तरह से बैन अल-अक़वामी तिजारत जो है वो शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मुल्की तिजारत में तो करेंसी एक ही होती है, लेकिन जब हम बैन अल-अक़वामी तिजारत की बात करते हैं तो करेंसियाँ जो हैं वो बैन अल-अक़वामी इस्तेमाल होंगी। बैन अल-अक़वामी करेंसियाँ कौन सी होंगी? इसमें पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है, डॉलर हो सकता है, ठीक है, और सोना भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है आजकल सोना तो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा पाउंड, यूरो या डॉलर ये जो करेंसियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। पहले जो है आपने पढ़ा था कि जब तिजारत शुरू हुई थी तब जो है वो सोना ज़्यादा इस्तेमाल होता था ज़र मुबादला की जगह पे, ठीक है, या ये कह लें ज़र मुबादला के तौर पे। अच्छा, वैसे है कि कहते हैं कि ये जो करेंसियाँ हैं चूँकि यही बैन अल-अक़वामी तिजारत में जो हैं वो चल रही हैं, ये काबिल कबूल हैं। हर मुल्क जो है तिजारत करते वक्त इन्हीं करेंसियों को कबूल करता है और अपनी अशिया व खिदमात जो है वो देने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हमने पढ़ा कि ममालिक जब तिजारत करते हैं तो उसका मतलब है कि जी वो दरामदात या बरामदात करेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने हमें ये बताया है कि एक मुल्क साल भर में जिस कदर अशिया बरामद करता है यानी दूसरे ममालिक को भेजता है वो उसका ज़र मुबादला का ज़रिया बनते हैं। जब पाकिस्तान को ले लें, हम कोई भी शय बरामद करेंगे, बाहर भेजेंगे तो हमें ज़र मुबादला हासिल हो जाएगा। इसके बरक्स, इसके उलट अगर हम सोचें, कोई मुल्क साल भर में बाहर से जितनी अशिया मंगवाएगा वो उसकी दरामदात के लाएंगे और उसके बदले ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा यानी अदायगियाँ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब कहते हैं बस एक साल की मुद्दत में एक मुल्क अपनी बरामदात के बदले जो कुछ कमाता है तो उसके मुकाबले में दरामदात की इवज़ जो अदायगियाँ करता है उन दोनों का हिसाब किताब तिजारत का तवाज़न कहलाता है। यानी तवाज़न तिजारत की तारीफ बड़ी आसान है। हमने ये समझ लिया कि बरामदात क्या होती हैं, हमने ये समझ लिया कि दरामदात क्या होती हैं, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि अगर बरामद करेंगे तो ज़र मुबादला हासिल होता है और अगर अशिया दरामद करेंगे तो ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। तो अब कहते हैं कि एक साल के अरसे में, एक साल की मुद्दत में कोई भी मुल्क अपनी बरामदात के बदले जो कुछ कमा ले यानी जितना ज़र मुबादला हासिल कर ले और दरामदात के बदले वो जितनी अदायगियाँ करे, उन दोनों का जब हम हिसाब किताब करेंगे वो तवाज़न तिजारत कहलाएगा। अच्छा, अब एक और बात भी है, जब हम तवाज़न तिजारत किसी मुल्क का मालूम कर लेते हैं उसके बाद ये भी देखना होता है कि इस मुल्क का तवाज़न तिजारत कैसा है। कैसा है कि मतलब कि क्या उस मुल्क के लिए बेहतर है या फिर उस मुल्क का तवाज़न तिजारत नुकसान में, खसारे में। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें बताया गया है कि साल भर में एक मुल्क अगर ज़्यादा मालियत की बरामदात करता है जबकि दरामदात की मालियत कम है तो फिर तो उसका तवाज़न तिजारत फाजिल या मस्बत या हम ये भी कह सकते हैं मुवाफिक होगा। याद रखिएगा, अगर किसी मुल्क की बरामदात की मालियत ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान है, उसने अशिया बरामद की, एक मिसाल आपको दे रही हूँ, पाकिस्तान ने अशिया बरामद की हैं जी 4 करोड़ रुपए की, ठीक है, जबकि अशिया दरामद की हैं 2 करोड़ रुपए की। अब बरामद जो की हैं उनकी मालियत ज़्यादा है, 4 करोड़ रुपए उसके पास आए, और जो दरामद की उसके बदले में देने पड़े 2 करोड़ रुपए। तो क्या होगा? फ़ायदा है 2 करोड़ का, 2 करोड़ की बचत होगी ना, बच गया ज़र मुबादला हमारे पास। तो हमारा तवाज़न तिजारत हो जाएगा फाजिल या मस्बत या मुवाफिक, यानी अच्छा ख्याल किया जाएगा उसे। लेकिन अगर हम इसके उलट कर दें कि अगर किसी मुल्क में बरामदात की मालियत दरामदात के मुकाबले में कम हो जाए, ठीक है,
پہلے تھا کہ برآمدات کی مالیت زیادہ تھی، درآمدات کی کم تھی، الٹ ہو جائے برآمدات کی کم ہو جائے درآمدات کی زیادہ ہو جائے تو توازن تجارت کو ہم کہتے ہیں خسارے یا نقصان میں ہو جائے گا، منفی ہو جائے گا یا غیر موافق ہو جائے گا، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس کا توازن تجارت گھاٹے میں، نقصان میں چلا جائے۔ اب پھر سے مثال پاکستان کی لے لیتے ہیں کہ فرض کریں پاکستان نے اشیاء درآمد کی ہیں جی 5 کروڑ روپے کی، اور اشیاء برآمد کی ہیں جی 3 کروڑ روپے کی، یعنی جب تو برآمد کی تب تو آئے 3 کروڑ روپے، اور جب درآمد کی تب دینے پڑ گئے 5 کروڑ روپے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ جو زر مبادلہ آیا وہ کم تھا اور جو گیا وہ زیادہ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نقصان ہے، تو توازن تجارت جو ہے وہ منفی ہو گیا۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، یہ آپ سے شارٹ کوسچن میں بیٹا توازن تجارت کی تعریف اکثر پوچھی جاتی ہے، اور ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کا جو توازن تجارت ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کب وہ فاضل ہے اور کب وہ خسارے میں، اس بات کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے۔ اچھا اب کیا ہے، اب ایک اور بات انہوں نے بتائی ہے کہ جب بھی درآمدات اور برآمدات ہوتی ہیں تو بندرگاہوں کے ذریعے زیادہ تر ہوتی ہیں، اور بندرگاہوں پر ریکارڈ ہوتا ہے، درج ہوتا ہے کہ بھئی ایک سال میں اس ملک نے کتنی اشیاء برآمد کی اور کتنی درآمد کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم توازن تجارت کی بات کرتے ہیں اس میں ہم ویزیبل آئٹمز یا مرئی اشیاء کی بات کرتے ہیں۔ مرئی کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر آ سکتی ہیں، جن کا کچھ وزن اور حجم ہوتا ہے، حجم کا مطلب جو جگہ گھیرتی ہیں، یعنی توازن تجارت میں بندرگاہوں پر جن اشیاء کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے وہ اشیاء ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جن کا وجود ہوتا ہے، جن کا وزن بھی ہوتا ہے اور حجم بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ جگہ بھی گھیرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، یہ بھی شارٹ کوسچن میں اکثر پوچھا جاتا ہے مرئی اشیاء کیا ہوتی ہیں۔ بس کہتے ہیں کہ توازن تجارت کو ہم درآمدات اور برآمدات کا توازن کہنے کی بجائے مرئی اشیاء کا توازن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا بھی مطلب یہی ہوگا، مرئی اشیاء کے توازن کا مطلب بھی یہی ہوگا توازن تجارت، یعنی ایک سال میں اس ملک نے تجارت کرتے ہوئے کتنی اشیاء برآمد کی اور کتنی اشیاء درآمد کی، کتنی مرئی اشیاء اس نے باہر بھیجی اور کتنی مرئی اشیاء اس نے منگوائیں۔ تو توازن تجارت کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مرئی اشیاء کا توازن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا توازن تجارت کے، جس میں ہم درآمدات اور برآمدات ہم نے کہا کہ وہ اشیاء جو کہ بندرگاہوں پہ ریکارڈ ہوتا ہے، نظر بھی آتی ہیں، ان کا توازن ہو گیا، ایک سال میں کتنی باہر بھیجی گئیں اور ایک سال میں کتنی باہر سے منگوائی گئیں، کتنا زر مبادلہ ایک سال میں آپ نے وصول کیا، حاصل کیا برآمد کر کے، اور کتنا زر مبادلہ ایک سال میں آپ نے خرچ کیا، ادا کیا درآمد کر کے اشیاء۔ اچھا دوسرا جو توازن ہے بیرونی ادائیگیوں کے توازن میں نے بتایا تھا کہ 2 طرح کے توازن ہوتے ہیں، تو دوسرا توازن ہے جی توازن ادائیگی، یعنی بیلنس آف پیمنٹس۔ اچھا اب توازن ادائیگی کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی جو مرئی اشیاء کی درآمدات اور برآمدات ہیں ان کے توازن کو ہم توازن تجارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم نے پڑھا۔ لیکن ایسا ہے کہ توازن تجارت کسی ملک کے زر مبادلہ کی کل وصولی یا کل ادائیگی کو واضح طور پہ نہیں بتاتا، یعنی توازن تجارت سے ہمیں کسی ملک کی کل وصولیاں کتنی تھیں جب اس نے کی ہے، جب اس نے لین دین کیا دوسرے ممالک کے ساتھ، اور کل ادائیگیاں کتنی تھی وہ پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ مرئی اشیاء کے علاوہ کچھ غیر مرئی اشیاء یعنی خدمات بھی ان مدات میں، ان آئٹمز میں شامل ہوتی ہیں جن کی درآمد یا برآمد کی جاتی ہے۔ یعنی ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مرئی اشیاء کی درآمد یا برآمد ہوتی ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے، کچھ غیر مرئی مدات بھی ہیں، غیر مرئی آئٹمز بھی ہیں، ان کو ہم خدمات بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی بھی درآمد یا برآمد ہوتی ہے، یعنی ایسی کچھ اشیاء بھی ہیں، ایسے کچھ آئٹمز بھی ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ہم ان کو بھی درآمد یا برآمد کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، جب ہم ان کو برآمد کریں گے تو زر مبادلہ کما لیں گے، حاصل ہو جائے گا، اور جب ہم ان غیر مرئی اشیاء کو درآمد کریں گے تو ہمیں زر مبادلہ خرچ کرنا پڑے گا، زر مبادلہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ چونکہ تجارتی اشیاء نہیں ہوتی،
یہ ہم ان کو گوڈز نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو آئٹمس کہہ سکتے ہیں، یہ مداحت ہوتی ہیں، تو اس لیے انہیں ہم غیر مرئی اشیاء یا خدمات کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ نظر نہیں آتی، ان کا وزن بھی نہیں ہوتا، ان کا کوئی حجم بھی نہیں ہوتا، لیکن درآمد اور برآمد کی جاتی ہیں، زر مبادلہ ان سے بھی یا تو کمایا جاتا ہے یا ان پہ زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، لیکن ہیں یہ غیر مرئی مداد۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ توازن ادائیگی میں جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ بتائیں گے کہ مرئی اشیاء کے علاوہ غیر مرئی اشیاء بھی ہم نے جو ہیں وہ بتانی ہیں، ٹھیک ہے، جب کسی ملک کے ہم زر مبادلہ کی کل وصولی یا کل ادائیگیوں کی بات کریں گے، کتنا زر مبادلہ وصول کیا تھا، کتنا زر مبادلہ ادا کیا تھا، تو مرئی اشیاء کے ساتھ غیر مرئی مداد کا بھی ذکر کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ غیر مرئی مداد کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، مرئی اشیاء میں تو بہت ساری اشیاء تو جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ ہم چیپٹر کے شروع میں بھی پڑھ کے آئے تھے، ادویات ہو سکتی ہیں، کاریں ہو سکتی ہیں، کچھ اشیاء سرمایہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، یہ والی اشیاء تو نظر آتی ہیں، ان کو ہم درآمد کرتے ہیں۔ برآمد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم پھل سبزیاں برآمد کر سکتے ہیں، جن کو ہم زرعی خام مال کہتے ہیں، یا پھر ہماری برآمدات میں کپڑا ہے یا چاول ہے، یعنی یہ جو درآمدات اور برآمدات والی بات شروع میں کی تھی وہ تو نظر آنے والی چیزیں تھیں نا، مرئی والی۔ اب ہم غیر مرئی اشیاء دیکھنے لگے ہیں جو کہ توازن ادائیگی میں مرئی کے علاوہ غیر مرئی بھی چونکہ شامل ہوتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں، اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بین الاقوامی جہاز راں کمپنیوں، بیمہ کمپنیوں اور بینکوں کے منافع جات، ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے اب ہم اس مد میں کیا دیکھیں گے، اس مد میں یہ دیکھا جائے گا کہ جب تجارت ہو رہی ہوتی ہے تو مختلف ممالک کی جو جہاز راں کمپنیاں ان کے ذریعے جو ہیں مختلف مالک جو ہیں وہ سامان تجارت منگواتے ہیں، اشیاء منگواتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جو ملک ان کمپنیوں کے ذریعے دوسرے مالک سے اشیاء منگوائے گا وہ انہیں زر مبادلہ کی صورت میں ادائیگی کرے گا، اس طرح سے اس ملک کا خرچ بن جائے گا، جبکہ جس ملک کی یہ کمپنیاں ہوں گی اس ملک میں چونکہ زر مبادلہ جائے گا، اس لیے اس ملک کے لیے زر مبادلہ کی کمائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف ممالک کے بینک اور بیمہ کمپنیاں ہیں وہ بھی زر مبادلہ کما کر اپنے ملک کو بھیجتی ہیں۔ مثلا اب پاکستان میں جو غیر ملکی بینک یا بیمہ کمپنیوں کا مطلب ہوتا ہے انشورنس کمپنیاں، ٹھیک ہے، جو انشورنس کمپنیاں کام کر رہی ہیں یا تعمیراتی کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ یہاں سے زر مبادلہ کما کر اپنے ملک کو بھیجتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ پاکستان میں جو بھی انشورنس کمپنیاں یا غیر ملکی بینک یا کنسٹرکشن کمپنیز ہیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو وہ زر مبادلہ یہاں سے کما کے اپنے ملک بھیجیں گے، جبکہ ہمارے ملک کی اگر کوئی کمپنیاں یا بینک ہیں وہ غیر مالک میں کام کریں تو وہاں سے زر مبادلہ کما کر پاکستان بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ غور سے سمجھیں کہ جتنی بھی غیر مرئی مداحت ہیں ان سے بھی زر مبادلہ حاصل بھی ہوتا ہے اور ان پر زر مبادلہ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جہاز راں کمپنیاں جو یہ شپنگ کمپنیز کو کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا، دوسرا سیر و سیاحت کے اخراجات۔ اب جب کسی ملک کے لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں، جیسے اگر پاکستان کے لوگ سوئٹزرلینڈ گھومنے چلے جائیں، چائنا گھومنے چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں گھومنے کے لیے، تو وہاں پہ جا کے چونکہ زر مبادلہ خرچ کریں گے تو ہمارے ملک کے لیے زر مبادلہ کا خرچ ہو جائے گا اور دوسرے ملک کے لیے زر مبادلہ کی کیا ہو جائے گی، کمائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی ہم سے زر مبادلہ نکل کے ان کے پاس چلا جائے گا۔ یا اس میں آپ اور ایک مثال بھی دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی دنیا کے دوسرے ممالک سے سیاح گھومنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مری یا جتنے ہمارے جن کو ہم شمالی علاقہ جو ناردرن ایریاز کہتے ہیں وہاں پہ غیر ملکی سیاح آتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو جب وہ آئیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایسا ہے کہ یہاں پہ جب زر مبادلہ ہمارے ہاں خرچ کر کے جائیں گے تو ہماری کمائی بن جائے گا، جبکہ ان کے ملک کے لیے وہ خرچ بچ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سیر و سیاحت کے اخراجات بھی اس میں آپ کو کمائی ہو بھی سکتی ہے، ہوگی کیسے، جب دوسرے لوگ آپ کے ملک میں آئیں، اور آپ کو خرچ بھی کرنا پڑ سکتا ہے زر مبادلہ جب آپ کے لوگ دوسرے ملک میں سیر و سیاحت کے لیے جائیں۔ تعلیم پر اخراجات کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ اگر تو کسی ملک کے لوگ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہ زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں،
جیسے اب پاکستان ہے، یہاں سے کہتے ہیں کہ ایسا سینکڑوں جو طلبہ ہیں وہ تعلیم کی خاطر امریکہ، برطانیہ یا دیگر ممالک میں جاتے ہیں۔ پاکستان کے طالب علم جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ زر مبادلہ پاکستان کا وہاں خرچ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس ملک کے لیے زر مبادلہ کی کمائی ہوگا، جو کہ ہمارے لیے زر مبادلہ کا خرچ ہوگا۔ اس طرح اگر دوسرے ممالک سے، غیر ممالک سے ہمارے یہاں طالب علم، جیسے کہ پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل کالج ہیں، یا ویسے ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں باہر کے ممالک سے طلبہ آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ زر مبادلہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس زر مبادلہ کمائی کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے۔